अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सेशन में हम लोगों ने सूरतुल आराफ की आयत ग़ालिबन 18 है, जो भी वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ी थी। आयत नंबर 11 से ये वाक़या शुरू होता है आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि सजदा करो आदम को। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं, वो सजदा करने वालों में ना हुआ। अल्लाह ताला उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें किस चीज़ ने सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया। हुक्म तो जो पीछे आयत नंबर 11 में है वो फरिश्तों से है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह उसे हुक्म दिया, कब दिया, कैसे दिया, कुरान खामोश है। लोगों की राय बहुत सारी हैं, मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो हकीकत है वो यही है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है। जवाब में इब्लीस कहता है कि मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए कि मेरी तख्लीक आपने की है आग से और इसकी तख्लीक आपने की है मिट्टी से। अल्लाह ताला की नाराज़गी का इज़हार अगली आयत में है, आयत नंबर 13 में फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उतर जा यहाँ से, इससे उतर जा, और तेरे लिए ये ना था कि तू तकब्बुर करता इसमें, निकल जा, बेशक तू छोटों में ज़लील लोगों में है, ज़लीलों में शामिल है। शैतान इजाज़त मांगता है कि मुझे मोहलत दें उस दिन तक का जब लोगों को आप उठाएंगे या लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने उसे ये कह दिया कि तू इंतज़ार करने वालों, मुंतज़िर रहने वालों में है, यानी इजाज़त दे दी। उसके बाद शैतान कहता है कि बवजह इसके कि आपने मुझे गुमराह किया, मैं इन लोगों के सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, धरना डाल दूंगा, और इनकी तरफ मैं आऊँगा, इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाहिने, इनके बाएं से, और आप इनमें से बेशतर लोगों को अपना शुक्रगुजार शाकिरीन में ना पाएंगे, शुक्र करने वाला ना पाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निकल जा यहाँ से ज़लील व ख़ार होकर, तेरी पैरवी जो भी करेगा उनमें से उन सबको और तुम सबको से मैं जहन्नम को भर दूंगा। यानी शैतान की ज़ुर्रियत, शैतान के जिन्स से जितने लोग होंगे या इंसान के जिन्स से जो लोग होंगे, और जो वो तमाम लोग जो पैरवी करेंगे तेरी, उसे मैं जहन्नम को भर दूंगा। ये आयत नंबर 18 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आयत नंबर 19 से आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से आयत नाज़िल हो रही हैं, लेकिन क़बल इसके कि मैं इसको शुरू करूं, ये बात जान लें कि कुरान में 7 मुक़ामात हैं जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का ज़िक्र है, फ़रिश्तों को हुक्म दिया जाना है, और फ़रिश्तों ने सब ने सजदा किया है, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। इसमें एक मुकाम पर तो सिर्फ़ एक आयत है, बाकी मुकामात पर तफासील के तफसील है, और उनमें उन सब में इस पूरे वाक़े के अलग अलग रुख को ज़ाहिर किया गया है। ये बात ज़हन नशीं रखें। जब कुरान
اتنی بار اس چیز کو دہرایا گیا ہے تو یقیناً یہ ہم ایمان والوں کے لیے یہ کان کھڑا کرنے والی بات ہے، توجہ دینے والی بات ہے، دھیان سے سننے والی بات ہے، اس لیے کہ اس کا بار بار دہرانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آئیں آیت نمبر 19 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، تم اور تمہارا جوڑا، یاد رکھیں یہاں پر بیوی نہیں ہے، جوڑا، لفظ زوج آیا ہے، زوج کے معنی جوڑا۔ عربی میں جوتا، ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج ہے، جوڑا ہے، تمہارا جوڑا سکونت اختیار کرو۔ کہاں؟ جنت میں، ایک خاص جنت میں، الجنہ، ایک خاص جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، جہاں سے تمہارا دل چاہے، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ آنا۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لفظ ظالم قرآن کی اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظالم کا لفظ قرآن میں بہت بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ ہر وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کی جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے۔ یہ نافرمانیاں اللہ کے ساتھ، اللہ کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہیں، انسان کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جانتے بوجھتے۔ اللہ نے وہ آگاہ کر دیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، تو ظاہر ہے کوئی شخص اگر اس کے بعد آدم علیہ السلام یا ان کا جوڑا جاتا ہے اس درخت کی طرف، قریب جاتا ہے، تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُم مَّا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ آیت نمبر 20۔ وسوسہ کیا ان دونوں کی طرف کس نے؟ شیطان نے۔ اب یہ شیطان کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اور اس لیے وسوسہ کیا تاکہ وہ ان دونوں کی جو وہ پوشیدہ جگہیں ہیں ان کو وہ ظاہر کر دے ایک دوسرے پر۔ اور کہا، یعنی وسوسے میں وہ یہ وسوسہ ڈالا، اس میں یہ بات بھی کہ تمہیں نہیں روکا تم دونوں کے رب نے، تم دونوں کو نہیں روکا تم دونوں کے رب نے اس درخت سے، سوائے اس کے کہ تم ہو جاؤ فرشتوں میں سے یا تم ہو جاؤ ہمیشہ کی زندگی پانے والے۔ یہ وسوسہ کیا جا رہا ہے، شیطان ہے جو وسوسہ کر رہا ہے، یہ وہی ابلیس ہے۔ اس کے لیے یہاں لفظ شیطان یہاں پر آ رہا ہے۔ جب تک اس نے اپنی حرکت، اپنی بات جو اس نے اللہ سے کہی تھی، جب تک اس نے اس پر عمل نہیں کیا وہ ابلیس کہلایا۔ جب اس نے اس پر عمل شروع کر دیا اللہ نے اس کا نام شیطان لیا ہے۔ جیسے ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں انتہائی مایوس، ویسے ہی شیطان کا لفظ شطن سے نکلا ہے، شین توئے نون۔ اس کے معنی ہے حقیقت سے بہت دور ہو جانا، یعنی یہ شخص اب ابلیس حقیقت سے بہت دور جا چکا ہے، یہ اپنے ارادے پر عمل کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سورۃ الانعام میں کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے پر نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اسے کر نہیں گزرتا۔ جب کر گزرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اب یہ لفظ اس کے لیے شیطان آ رہا ہے، اور وہ یہ وسوسہ کر رہا ہے کہ تمہارے رب، تم دونوں کے رب نے نہیں روکا اس درخت سے مگر اس لیے کہ تم لوگ فرشتے نہ ہو جاؤ یا تم لوگ ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ ہاں، یہ دونوں کو وسوسے کر رہا ہے، دونوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے۔ اگلی آیت، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ غور کریں،
قسم کیسے کھا سکتا ہے کوئی بھی؟ وہ کسی نہ کسی شکل میں سامنے آیا ہے، اور یقیناً انسانی شکل میں سامنے آیا ہوگا ان کے، اور آ کر کے اس نے قسمیں کھائی ہیں کہ جو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہاں سے ایک بات اور نوٹ کر لیں، جو پہلے جنت کا لفظ آیا، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت تھی جہاں ہم سب لوگوں نے جو اچھے اعمال کر کے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے کامیابی کی جگہ پر پہنچیں گے، وہ جنت ہے۔ یہ وہ جنت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جنت کے معنی ہے کوئی باغ، باغیچہ، گارڈن، ہاں، اس لیے کہ اس میں اس جنت کے حوالے سے ایسی احادیث موجود ہیں جو صاف لفظوں میں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ وہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، جب اللہ نے جنت کو مکمل کر لیا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ آ کر کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ جا کے دیکھ کر کے اور اپنی رائے دو، اپنا اب کیا کہتے ہو اس کے بارے میں۔ تو جبریل علیہ السلام واپس آ کے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سن لے گا وہ کبھی بھی یہاں پہنچنے کے لیے سب کچھ کر گزرے گا۔ صرف حوالہ میں دے رہا ہوں، میری کتاب آدم اور شیطان، اس کی تیسرا ایڈیشن، جس کو موقع ہو پڑھیں، میں اس سے آگے یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگلی آیت، یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ شیطان نے یہ وسوسہ اس لیے کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں کی جو پوشیدہ جسم کی جگہیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے فرق، عورت و مرد کے فرق سے ناواقف تھے، آدم علیہ السلام بھی اور حوا علیہ السلام بھی، اور شیطان چاہتا تھا کہ یہ دونوں کا فرق ظاہر ہو جائے۔ یہاں سے ایک بڑی بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے۔ سب عورت فتنہ نہیں ہے، بہرحال۔ اگلی آیت، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے لباس کھل گئے، جو وہ لباس جو پہنے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کے پوشیدہ جگہیں دونوں کے سامنے آ گئیں، اور دونوں جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو، پوشیدہ جگہوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ فَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا تم دونوں کو اس سے آگاہ نہیں کر دیا تھا، روک نہیں دیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اب یہ ظاہر ہو گیا کون ہے شیطان، اور تم سے میں نے کہہ دیا تھا، تم دونوں سے، کہ بے شک یہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت، یہ اللہ نے کب کہا آدم علیہ السلام کو یہ بات، اس کا بھی ذکر، اس کا بھی کب یہ بات کہی گئی قرآن میں یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جو بات پتہ لگتی ہے یقیناً جب جنت میں قیام کا، سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے ہی اللہ نے انہیں آگاہ کر دیا ہوگا۔ اگلی آیت، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اب دونوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے، ہم دونوں کو، ہم پر رحم نہ فرمائیں گے، تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، خاسرین،
خسارہ قرآن کا بھی یہ اصطلاح بھی نوٹ کریں، جہاں بھی لفظ خسارہ آیا ہے اس کا مطلب ہے جنت سے محرومی، اس نعمت سے محرومی جو اللہ نے انسان کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو جس نعمت کا کوئی تصور انسان اس دنیا میں کر نہیں سکتا، اور اس سے بھی بڑھ کے پھر سزا ہے جہنم کی۔ تو وہ نعمت گئی اور اللہ کی سزا الگ، یہ ہے وہ خسارہ جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ خاسرین کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا یا رب، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا یا رب، تو ہم دونوں تو ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں۔ یہاں پر میں یاد دلاتا چلوں، یاد کریں سورۃ البقرہ، جہاں یہ پہلی بار قرآنی ترتیب میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ آیا ہے۔ وہاں پر آیت نمبر 37 میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ بات کلمات لے لیں اور توبہ کیا، پلٹے اللہ کی طرف۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ تو تواب ہیں، توبہ کے قبول کرنے والے ہیں اور رحیم ہیں۔ یاد آئی یہ آیت نمبر 37 سورۃ البقرہ۔ یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں جو میں بھول گیا، اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا تھوڑا قبل، کہ یہ 7 مقامات پر تو یہ آدم اور ابلیس کا یہ واقعہ ہے جہاں سجدہ کرنے کا، کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے علاوہ قرآن میں کچھ اور دوسرے مقامات بھی ہیں جہاں پر ابلیس کے حوالے سے آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک مقام پھر آپ کو یاد کراتا چلوں، اور یہ ہے، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سورۃ النساء میں، ہے نا، ابلیس کا اپنی ہٹ دھرمی پر عزم دیکھیں کس عزم کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے۔ آیت نمبر سورۃ النساء آیت نمبر 119 ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ابلیس کہہ رہا ہے، ہاں کیا کہہ رہا ہے، ہم ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے، ہم ان سب کو امیدوں کی جال میں پھنسا کے چھوڑیں گے، امیدیں دلائیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ہم ان سب کو حکم دیں گے، وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ مویشیوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ہم انہیں حکم دیں گے تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے شیطان کو اپنا ولی بنایا، اپنا حمایتی بنایا، اپنی اطاعت کا، فرما برداری کرنے کا شیطان کا ارادہ کیا اس کو ولی بنا کر، تو وہ تو بہت بڑے خسارے میں پڑا اور کھلے کھلے خسارے میں پڑا۔ اگلی آیت ہے یعدہم ویمنیہم، میں ان سے وعدے کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے نہیں ہوں گے مگر دھوکے کے۔ یہ کان کے چیرنے والی بات، کان کے کاٹنے والی بات، یہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ مویشیوں کے کان چیر دیا کرتے تھے اپنی توہم پرستی کے نتیجے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ افریقی ممالک سے مویشی جو آتے ان کے کان چیرے ہوئے ہوتے، میں نے خود دیکھا ہے، اور وہی یہ توہم پرستی کے نتیجے میں وہ آج بھی یہ رسم باقی ہے، یہ طریقہ باقی ہے۔ اور جہاں تک اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا سوال ہے، کیا آج کلوننگ کے بارے میں جاننے کے باوجود، جی ایم فوڈ کے بارے میں جاننے کے باوجود ہمیں اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو سکتی کہ کس طرح انسان اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہا ہے؟
اور اس تبدیلی کا اسے کچھ پتہ نہیں ہے کیا نتائج برآمد ہوں گے. ہاں آپ جانتے ہیں اچھی طرح یورپین ممالک میں، خاص طور سے انگلینڈ میں، جی ایم فوڈ ایسے نہیں بیچا جا سکتا ہے. جی ایم یعنی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ اس طرح نہیں بیچا جا سکتا. وہ الگ اس کے لیے بورڈ لگا ہوا ہے، جو لینا چاہے لے لے. سبحان اللہ. اللہ کی یہ کہی بات اور شیطان کا یہ دعویٰ آج ہم اس سے زیادہ سچ ہوتے ہوئے کیا دیکھ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام نے جو کلمات اللہ سے لیے، اور وہ کلمات یہی تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آیت نمبر 23. ایک ایمان والا اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا ہے، ہر موقع پر پڑھتا ہے، ہر موقع پر دعا کو سمجھ کے پڑھتا ہے. دعا کے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، دعا کو سمجھ کے کرنا. غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. یہ آدم تھے، انسانی رویہ. ان کے پاس بہترین جواز تھا. یا اللہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس نے آ کے آپ کی قسم کھا کے مجھ سے یہ بات کہی کہ اس لیے اللہ نے تمہیں روکا ہے اس درخت سے تاکہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ، اس لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی نہ پالو. اس سے بڑا عذر آدم علیہ السلام کے پاس کیا ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا عذر. کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہے تو کوئی شخص مان لے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں، آدم علیہ السلام کی نظر میں وہ نافرمانی تھی جو انہوں نے کی اللہ کی، وہ اس کی اہمیت تھی. اور فوراً انہوں نے اللہ سے اپنے کیے کی معافی چاہی. اگلی آیت نمبر 25. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم سب. جمع کا صیغہ ہے اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے تم سب. تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یہ ظاہر نہیں کہ بعض سے کیا مراد ہے. شیطان کے بارے میں تو کہہ دیا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ انسانوں میں بھی انسان کے بعض دشمن ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے انسانوں میں بھی ہیں. تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے تم لوگوں کے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور وہاں برتنے کا ایک وقت تک کے لیے سامان ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں تم زندہ ہوگے، یعنی تمہاری نسل اسی میں چلے گی اور اسی میں تم مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اور اسی سے تمہیں نکال لیا جائے گا. کب؟ جو شیطان نے کہا کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یہ اس کی بات، اس کی طرف اشارہ ہے. تمہیں اسی میں سے تم سب کو نکال لیا جائے گا. آیت نمبر 25 پر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کا جو رویداد ہے یہاں آ کے مکمل ہوتی ہے. لیکن بات آگے کی طرف دیکھیں اگلی آیات کو. اعوذ باللہ من الشیطان. آیت نمبر 26 ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے نسل آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے نسل سے چلنے والے لوگ، ہم نے نازل کی ہے تم لوگوں کی طرف لباس. لباس کس کو کہتے ہیں؟ جس سے جسم چھپایا جاتا ہے. یواری سوآتکم، وہ چھپاتی ہے تمہاری پوشیدہ جگہوں کو. وریشا، اور تمہارے تجمل اور زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے نا. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ. اور تقوی کا لباس وہی اچھا ہے. ذَٰلِکَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ. یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں کہ شاید کہ تم نصیحت پکڑو. کیا بات کہی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل فرمایا ہے. آپ نے دیکھا کس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے. یہ انسانی فطرت ہے. جانوروں کو اس کا احساس نہیں ہے لیکن انسان کو اس کا احساس ہے.
وہ اپنی جسم کی پوشیدہ جگہوں کو چھپاتا ہے نا. تو یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے پوشیدہ جگہوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے تمہاری خوبصورتی کا، تمہارے تجمل اور زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہے. لیکن تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے. تقویٰ، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. یہاں پر دو طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے لباس میں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لباس میں ڈھانپو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے. دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ تمہارا لباس ایسا ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا ہو. ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ مرد، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہر ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ نے مرد کے سطر ناپ کے سے لے کر کے اور گھٹنے تک، اور عورتوں کا سطر سر سے لے کے پیر تک، یہ وہ سطر ہے جسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اسے کب خیال ہے؟ لباس کے بارے میں پھر بہت ساری احادیث ملتی ہیں. ہر وہ چیز جو انسان کی توجہ کو نماز میں یا دوسری ایسی چیزوں میں اس سے ہٹائے، ایسا لباس، اس طرح کا لباس پہننا جائز نہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لباس ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اس کا مقصد جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپانا ہے، اور تمہاری لیے زیب و زینت کا سامان ہے. اگلی آیت، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے آدم کی نسل، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جس طرح کہ اس نے فتنے میں ڈال کر تمہارے باپ ماں کو نکالا جنت سے، اس گارڈن سے جہاں وہ تھے. ان کے لباس ان سے کھینچ لیے تاکہ ان پر ایک دوسرے کی پوشیدہ حصے، جسم کے پوشیدہ حصے ظاہر ہو جائیں. انہ یراکم وہوا وقبیلہ، بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے قبیل کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ، اس کے پیروی کرنے والے، یعنی جناتوں میں سے، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھ رہے. ہمیں نظر نہیں آتا نا، جن ہمیں نظر نہیں آتے، جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے. انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطان کو تو ولی بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو میری ہدایت کو تسلیم نہیں کرنے والے ہیں. جو اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرنے والے ہیں وہ تو شیطان کو اپنا کھلا دشمن ہی مانیں گے. شیطان کی کسی بھی وسوسے پر کبھی بھی عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اور اللہ تعالیٰ پناہ دیتے ہیں. لیکن دوسرے وہ تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے. نوٹ کریں کہ شیطان ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارے طاق میں، وہ اور اس کا قبیلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تمہارے جسم میں شیطان ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون. ہماری کمزوریوں پر اس کی نگاہ ہے، کہاں سے کس کو کیسے چھوڑا جائے، کیسے اپنے قابو کیا جائے. وہ اپنے اس کام میں مستعد ہے پوری طرح، ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ وقت میرا ختم ہونے والا ہے، مجھے یہاں رک جانا چاہیے آیت نمبر 27 پہ. اگر ہم ایمان والوں کو، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں، میں تو انہی میں سے ایک ہوں اور ادنیٰ سا طالب علم، اگر اتنی بات تاکید کے باوجود اگر ہم نے شیطان سے دوستی اختیار کی، شیطان کی اطاعت گزاری شروع کی،
تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اللہ نے تو چیزیں واضح کر دی ہیں، اللہ نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے تخلیق اللہ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی کہاں کہاں کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان لعین سے بچنے کی قوت اور صلاحیت اور ارادہ، نیت ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں بچ سکتے، بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جب ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔